बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम विफाक में मखलूत हुकूमती फॉर्मूले पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि मुस्लिम लीग नून तने तनहा पहाड़ जैसे चैलेंजेस से किस तरह नबर्दाज़मा होगी। अहम मौशी अमूर में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत की राह में सबसे बड़ी रुकावट होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मखलूत हुकूमत की कमज़ोर बुनियाद पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत 16 माह भी गुजार सकेगी। क्या मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत में परफॉर्म करने का आखिरी चांस है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम इजराइल की तरफ से रफा पर माह रमज़ान के आगाज़ पर ज़मीनी कार्रवाई की धमकी पर बात करेंगे और देखेंगे कि मुमकिना कत्लेआम से हमें क्या तासुर पाया जाता है और अमरीका का किरदार क्या होगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन हुकूमती फार्मूला तय होने के बाद मुल्क में बेयकीनी की कैफियत का बिलाखिर खात्मा हो चुका है। इंतखाबात 2024 के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। हुकूमती फार्मूले के तहत वज़ीर आज़म का ओहदा मुस्लिम लीग नून, सदर पाकिस्तान का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन सेनेट का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि डिप्टी चेयरमैन का ओहदा मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। दीगर आईनी ओहदों की बात की जाए तो सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर्स मुस्लिम लीग नून, जबकि पंजाब और केपीके में गवर्नर का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में हिमायत करेगी, मगर विफाकी काबीना और पंजाब काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। यूं मखलूत हुकूमत में मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे। वज़ीर आला पंजाब का ओहदा मरियम नवाज संभालेंगी। सबसे अहम सवाल जिसका जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों विफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इंकारी है। गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत के तजर्बे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हो चुका है कि मखलूत हुकूमत कोई फूलों का सेज नहीं। बहुत से अहम फैसले वक्त की ज़रूरत होंगे जिनकी गैर मौजूदगी में हुकूमती पहिया आगे नहीं चल सकेगा। हुकूमती फैसले किसी सूरत भी मकबूल नहीं होंगे और हुकूमत की नाकामी की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तमाम मलबा नून लीग पर डालना आसान होगा। विफाकी हुकूमत के सामने पहाड़ जैसे मसाइल हैं। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर है। अवाम महंगाई के बोझ तले पिस चुकी है। हुकूमती इदारे तबाहाली का शिकार हैं। रिश्वत और सिफारिश हमारे मुआशरे की पहचान बन चुकी है और हुकूमत चलाने के अखराजात पूरे करना पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। सियासी तज्जिया निगारों का ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी चांस है। 100% दुरुस्त बात है। 16 माह की हुकूमत के बाद इंतखाबात 2024 के नताइज हमारे सामने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले से मुतनाज़ इंतखाबात के बाद मुल्क में मखलूत हुकूमत बनाने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत ज़रूर कर रही है मगर शराकतदार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब में भी मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रूर होंगे मगर कौमी असम्बली से कानून साजी एक कड़ा इम्तहान होगा। मईशत की दुरुस्तगी के लिए सबसे पहले IMF के दर पर जाना पड़ेगा, जिससे एक बार फिर महंगाई का तूफान आएगा। गैर मकबूल फैसलों के बोझ तले मियां नवाज शरीफ की पार्टी की मकबूलियत में मजीद कमी होगी और पार्टी की बका भी खतरे में पड़ सकती है। इंतखाबात 2024 के नताइज के बाद पहले रेटिंग एजेंसी मूडीज फिर फिच रेटिंग्स पाकिस्तान की कमज़ोर सियासी हुकूमत पर तबसरा कर चुकी हैं। दोनों आलमी एजेंसीज का कहना है कि वाज़े अवामी मैंडेट की अदम मौजूदगी में मुल्क में हासिल होने वाले गैर मुस्तहकम सियासी हालात की वजह से IMF के मुआहदे को हतमी शक्ल देना मुश्किल होने का इम्कान होगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमती अमूर से दूरी मुस्तकबिल करीब की सियासी बिसात में अहम किरदार अदा कर सकती है। कौमी इदारों की निजकारी मियां शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। निजकारी के फैसले की राह में सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन की बजाय हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। 2 दिन कबल मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम निजकारी की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी निजकारी के सख्त खिलाफ है। जब हम अपने मंशूर पर चलेंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे। इन इख्तलाफात से बाकी जमातें फ़ायदा उठाते हुए असम्बली तहलील करवा सकती हैं। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि साहिल पर खड़ा होने वाला तमाशा देखने वाला होता है, साथ देने वाला नहीं। कहावत है सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मेरा कहना है कि सियासत में हया भी नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के सख्त फैसलों पर तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद देखने में आएगी, जिसकी वजह से विफाक में हुकूमत साजी पहले की तरह आसान नहीं रहेगी। मुस्लिम लीग नून एक ऐसी राह पर
چل نکلی ہے جس میں منزل کا تعین کرنا ممکن نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شہباز شریف کی موجودہ مخلوط حکومت 16 ماہ بھی گزار سکے گی یا نہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ مسلم لیگ نون کٹھن سیاسی اس امید کے ساتھ نکلی ہے، مخلوط حکومت کیا اہم معاشی فیصلے کرنے کی اہل ہوگی؟ مخلوط حکومت کا قیام کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے آخری چانس کے مترادف ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب حنیف عباسی صاحب۔ بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب، پروگرام میں آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو الیکشن جیتنے کی، اور اس کے بعد اب جلدی آپ کا اوتھ بھی ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کہ اپنی حکومت بننے کے بعد سب سے بڑا چیلنج کیا دیکھ رہے ہیں اپنے لیے؟ میں تو کہتا ہوں معاشی استحکام سے بھی زیادہ جو ہے وہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے۔ دیکھیں نا، اس ملک کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ جتنی ریجنل پارٹیز جب بھی میاں صاحب اقتدار میں آئے ہیں تو وہ ان کے سائے تلے اکٹھی ہوئی ہیں، اور میاں شہباز شریف کا جو 13 جماعتی جو اتحاد تھا اس کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، ان کا اپنا ایک تجربہ ہے۔ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، تب جا کے ہم معاشی عدم استحکام سے نکلیں گے اور سیاسی عدم استحکام سے فلیکسیبلٹی آپ کو شہباز شریف صاحب میں نظر آتی ہے، وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، نواز شریف صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے سائے تلے ساری ریجنل، آپ اچکزئی صاحب کو دیکھیں، مینگل صاحب کو دیکھیں، پگاڑا صاحب کو دیکھیں، ایون سندھ کی جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو دیکھیں، تمام لوگوں کی جب بھی امیدوں کا مرکز اگر کوئی رہا ہے تو وہ میاں نواز شریف رہا ہے۔ لیکن کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی سلیکشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی صورت میں ہے، اور شہباز صاحب کو کیونکہ ایکسپیرینس رہا ہے 13 جماعتی اتحاد کو 1.5 سال ساتھ لے کے چلنے کا، اس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب تو خیر ہیں ہی ٹوٹل 3 جماعتیں، متحدہ قومی موومنٹ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو مجھے امید ہے کہ سنسیریٹی کا اگر مظاہرہ کیا گیا ہر طرف سے، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، تو پھر ہم اس بھنور سے نکل جائیں گے، سیاسی عدم استحکام سے بھی، معاشی عدم استحکام۔ ہمارا دیکھیں اس ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب سوشل میڈیا کو جس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے، آپ یقین مانیں کہ اب سوشل میڈیا پہ خبر آئے یا ویڈیو آئے، میں آپ کو خیر ایڈوائس تو نہیں کر سکتا، میرے سے بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ، لیکن کم از کم مرنے کی خبر آئے نا کسی کی تو وہ بھی جھوٹ نکل آتی ہے۔ یقین نہ کریں، آپ ابھی تو خیر نئی چیز چل رہی ہے، چیف جسٹس کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے، وہ ٹارگیٹڈ کیمپین ہے، وہ بھی ٹارگیٹڈ ہے، انسٹیٹیوشن کے خلاف بھی ٹارگیٹڈ ہے، اور ہم جانے میں کچھ لوگ کچھ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کچھ انجانے میں اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں انٹلیکچوئلز کو بھی سوچنا ہے، پولیٹیشین کو بھی سوچنا ہے، جو پرسیپشن بناتے ہیں، پرسیپشن کون بناتا ہے؟ انٹلیکچوئلز بناتے ہیں۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ریٹنگ کے لیے کام کرنا ہے یا اس مملکت خدا داد پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرنا ہے۔ آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ ملک ہوگا ایم این اے ایم پی اے بنیں گے، یہ ملک ہوگا آپ اس اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوں گی آزادانہ بات کر رہی ہوں گی، اگر وہ سوات والا آپ کو اگر یاد ہو، سین سارا مارکلا کی پہاڑیوں والا، تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں سب کو، اور جو انسٹیٹیوشن سے باہر لوگ ہیں وہ بھی، اور جو اندر ہیں جو آج بھی شہادتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو دیکھ لیں پھر آپ نے کون سا چوائس آپ کی کیا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ بن چکی ہے، قسم کو فیصلے ہو چکے ہیں، 29 سے پہلے نمبرز ہمارے پاس ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے کہ سندھ کس کے پاس ہوگا، بلوچستان کس کے پاس ہوگا، جو کسی کو مینڈیٹ ملا اس کو قبول کریں، یہ شور شرابے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ بٹ سپلٹ مینڈیٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں؟ ایک تھیری اور بہت سارے پی ایم ایل این کے ورکرز بھی اس چیز پہ اگری کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کیمپین بہت پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی یا بہت اگریسو انداز میں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی آمد ہوئی اس کے بعد ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میاں نواز شریف گھر بیٹھے ہوئے ہوں یا کسی سیر سپاٹے پہ نکلے ہوں۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا پارلیمانی بورڈ بنا، یہ والا جو ٹکٹس کے حوالے سے، اس بورڈ کے اندر ایک بورڈ بھی ایسا نہیں تھا جس میں میاں نواز شریف صاحب موجود نہیں تھے۔ ایک کینڈیڈیٹ کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر ٹکٹ دیے انہوں نے، پھر جو ٹائم ان کو میسر آیا اس میں انہوں نے جلسے کیے، سارا کچھ ہوا، لیکن کہنے سے مراد یہ ہے خامیاں خوبیاں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، قوم جب چل جائے نک کوکے کے اوپر، نک دا کوکا، قیدی نمبر 804، یہاں کارڈیالوجی پیچھے رہ جاتا ہے، یورولوجی پیچھے رہ جاتا ہے، یہاں پہ موٹر ویز، پاکستان کا استحکام کیسے آئے گا، کیسے نہیں آئے گا، پھر آپ دیکھیں کہ برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے، برداشت ختم۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، میں نے پہلا جو الیکشن میں نے جیتا تو اس میں ایم کیو ایم اپنے زہر کے ساتھ موجود تھی، سوری ایم کیو ایم والے برا نہ منائیں، اب تو آپ کے اتحادی ہیں، اتحادی ہیں، لیکن اس وقت زہر کے ساتھ موجود تھی،
اور آپ یقین مانیں اس وقت بھی ہم نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے خلاف بولتے تھے, ٹی وی ٹاک شوز میں بولتا تھا, لیکن جب میں کراچی جاتا تھا تو مجھے حیدر عباس رضوی کہتا تھا بھابھی کے ہاتھ کی بنی ہوئی حلیم کھانی ہے یا 5 فٹ 8 انچ کی بوری لاؤں, میں کہتا تھا یار حلیم لیا بوری نہ لانا. اسی طرح کاف لیگ کے منسٹرز ہوتے تھے, ہم بات کرتے تھے, لیکن جب جاتے تھے اپنے حلقے کے کام کے لیے وہ اس کو رسپونڈ کرتے تھے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پھر وہی سلسلہ ہمارا رہا, رواداری تھی, سارا کچھ تھا. یہ 2013 کے بعد ایک ایسی پود پیدا کی گئی, ایسی دیکھیں یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے نا, میں بار بار بلا کیوں کہتا ہوں, اگر آپ نے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو چھوڑنا ہے اور اس کرائم میں ملوث لوگوں کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنانا ہے, تو یہ پاکستان میں پھر زندگی میں یہ سوچ لیں کہ اتنے جتھے ہیں کہ یہ ہر 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, آپ 9 مئی کا ذکر کر رہے ہیں, 9 مئی والے بہت سارے لوگ روپوش ہو گئے, اب آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہوئے, جس میں یہ جو ان کے نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی فیصل جاوید خان اور کافی لوگ ہیں. کوئی اپنے آپ کو عدالت میں کہتا ہے میں سرنڈر کر رہا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ ای سی ایل سے نام باہر نکالنے کی درخواست دے رہا ہوں. یہ ایک دم یہ جو باہر آئے ہیں منظر عام پہ, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو اور خاص طور سے ان ایلیمنٹس کو کوئی سپیس دی گئی ہے؟ اگر سپیس دی گئی ہے تو ملک دشمنی کی گئی ہے. میں آپ کو سیدھی بات مانگتا ہوں, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا یہاں سیشن کورٹ کے باہر 50 سے زائد گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تھی. کچھ بنا ان گاڑیوں کا؟ میٹرو اسٹیشن کا کچھ بنا؟ کسی سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی؟ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. یہ مملکت خداداد پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. یہ جو ہمارے بیرونی اور اندرونی دشمن ہیں, آپ وہ دیکھیں نا, لڑائی اب چائنا کی, چائنا اگر ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہمارا اچھا دوست ہے اور ہمارے ساتھ اچھے برے وقت میں کھڑا ہوتا ہے, اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر بلوچستان میں قوتیں کام کر رہی ہیں, پورے پاکستان میں قوتیں کام کر رہی ہیں, ان کا اعلی کار بن کے ہم عدلیہ کے اوپر وار کریں, ہم فوج کے اوپر, میں سیدھا نام لیتا ہوں, اس کے اوپر پورا سوشل میڈیا اٹھائیں, جس کو والدہ دوسری مرتبہ مانگنے پہ سالن نہیں نہ دیتی. اور ہمارے پہاڑی میں کہتے ہیں, میں کہہ دوں اگر پہاڑی کا لفظ, کہ کہتے ہیں جیسی ماؤ دوسری دفعہ ترکاری نہیں دینی نا, وہ بھی کہتا ہے کہ میں فوج کے اوپر بات کروں. میرا پروڈیوسر ستی ہے, بڑا خوش ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں عدلیہ کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ, جن کی مطلب کہ پوری فیملی جو ہے اس پاکستان کے بنانے میں جو ہے وہ شامل رہی ہے. اب ایسی حرکات اور سکنات بڑے آرام سے آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا, سن لیں میں انجام, میں ان بہنوں کو بھی سنانا چاہتا ہوں, ان بیٹیوں کو بھی, جو بغیر سوچے سمجھے کہتی ہیں ٹھیک ہے جی فلاں فلاں چیزیں اس طرح نہیں, اس طرح ہے. ریسنٹ ایگزامپل کوسار میں دیکھی ہے نا, میں نے دیکھ لی. دیکھیں نا, اب مثال کیا ہے, دیکھیں نا, ماں بہن بیٹی کے تقدس کو آپ نے پامال کرنا ہے تو پھر کرتے جائیں گے, لیکن کچھ لوگوں کا یہ لندن والا سٹائل نہیں ہو سکتا نا, یا آپ کسی کے گریبان پکڑے تو وہ کہیں نہیں بھائی جان ایسا نہ کریں, کوئی آپ کو گالی دے تو اسے کہیں نہیں یار گالی نہ دینا, وہ گالی کے بدلے گالی ملے گی. گریبان کسی کا پکڑیں گے تو وہ گریبان نہیں پکڑنے دے گا. کہنے سے مراد یہ, میں جو جس پوائنٹ کو میں کرنا چاہتا تھا, مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, ہمارے نوجوان بھی سن رہے ہیں, کہ یہ بھول جائیں یہ جو اس وقت حالات پیدا کیے جا رہے ہیں نا, وہ میرے منہ میں خاک, میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, یہ ملائیشیا اور شام, عراق اور لیبیا, ان کے پاس اربوں ڈالر تھے, ان کے دفاعی نظام کو ہٹ کیا گیا. اس کے نتیجے میں آج جو ارب پتی لوگ تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں نا, جائیں وزٹ کر لیں, وہ کیمپوں سے باہر اس طرح 2 وقت کی 3 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہیں. آگے آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر, فوج کو کمزور کر دیا, اسی پیٹرن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ خدا کا خوف کریں. آپ کو بڑی چیزیں یاد نہیں رہتی, کبھی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں شہداء کے مجسموں کو کسی نے توڑا ہے؟ وہ آپ وارث نہیں ہیں, وارث ہم ہیں یار. صحیح. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی نے اس جہاز کو آگ لگائے جو ایم عالم کا جہاز ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرا فوجی جوان جو سیاچین کے اوپر جانے دے رہا ہے, جو بارڈر کے اوپر جانے دے رہا ہے, اس کو میں پتھر ماروں لاہور کی سڑکوں پہ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنے حمزہ کیمپ اور جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں, میں اپنے اساس اپنا جو ایجنسیز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ آور ہو جاؤں؟ یہ نہیں سوچا جا سکتا. آپ اگر ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا, یہ آگ صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہے گی. تو خدا کا خوف کریں,
غلط کو غلط کہیں, ٹھیک کو ٹھیک کہیں. میں نہیں کہتا ہمیں ٹھیک کہیں آپ. 16 مہینے جو ایکسپیرینس کیا ہے تمام جماعتوں کا, اب سے فرق اتنا ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں ہے, باقی وہی سب کچھ ہو رہا ہوگا. تو آپ کو کیا فرق لگتا ہے, اور خاص طور سے راجہ ریاض والی اپوزیشن نہیں ہوگی اس دفعہ, پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھ. اچھا میں اگر میرے پہلے پروگرام نکال لیں, اب تو خیر فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا. تو جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے, وہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے تھے ہم نے کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا, تو میرے پروگرام نکالے, میں کیا کہہ رہا تھا, میں کہا شکر الحمدللہ. اچھا, وہ اس لیے میں کہتا ہوں, دیکھیں نا, ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنی جو ویژن ہے, جو ہم اپنے پروگرام رکھتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر سکیں, اور فریلی کر سکیں. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہمیں فلاں نے کرنے نہیں دیا. تو اس لیے وہ اگر نہیں ہے تو شکر الحمدللہ. اور ہمیں آگے بڑھ کے حکومت, میں کہتا ہوں آپ الیکشن اقتدار کے لیے لڑتے ہیں, جو بندہ اس سیٹ پہ آ کر بیٹھ کے آپ کے سامنے کبھی کیے نا, میں آپ کو ایک بات بتا کے جا رہا ہوں کہ کہے کہ جی میں تو اپوزیشن کے لیے الیکشن لڑتا ہوں, تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا. جو بندہ ایم این اے ایم پی کا الیکشن لڑتا ہے وہ اقتدار کے لیے لڑتا ہے. اچھا, بائی دی وے آپ کے بعد ہمارے جو اگلے مہمان ہیں نا, انہوں نے میرے پروگرام میں یہ بات کی تھی, تو اب وہ آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گی. سنیں, اور اقتدار کے لیے جب لڑتا ہے تو اقتدار جب ملتا ہے تو آپ بھاگتے کیوں ہیں, کیوں بھاگیں آپ؟ اگر آج مسلم لیگ نواز فیڈرل میں گورنمنٹ بنا سکتی ہے تو وہ بنائے, اور پھر مشکل حالات سے ملک کو نکالیں. اور اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو بائے بائے گڈ بائے, جائیں. پھر آپ ملک اور قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اور الحمدللہ ہماری لیڈرشپ کے اندر آج میاں نواز شریف کا ویژن نکال دیں, سی پیک نکال دیں, آپ موٹر ویز نکال دیں, آپ اپنا پاور پلانٹس نکال دیں, اس ملک کی خارجہ پالیسی ان کے دور کی نکال دیں, اس ملک کے اندر بنے ہوئے ہاسپٹلز نکال دیں, اس ملک کے اندر کی میں کہتا ہوں کہ میٹروز نکال دیں, اور جو ایگریمنٹس کیے میاں نواز شریف جو امپلیمنٹ ہوئے ہیں, تو پاکستان میں بچتا کیا ہے مجھے یہ بتائیں. لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز 16 مہینے ہم نے دیکھی کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں نا, تو اس وقت یہ آ کے کہا جاتا تھا کہ نہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہے, جب نواز شریف صاحب ہوں گے اور وہ وزیر اعظم ہوں گے تو چیزیں فرق ہوں گی. تو بڑے لوگ مذاق بھی اس ٹائم پہ اڑاتے تھے کہ پھر نواز شریف صاحب چھوٹے بھائی ہیں, لنڈن میاں صاحب کو بڑے بھائی کو فون کر کے پوچھ لیں کہ مجھے حل بتا دیں. تو ابھی بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور یہی کہا جا رہا ہوگا کیونکہ نواز شریف صاحب نہیں ہے وزیر اعظم, اس لیے یہ حل نہیں نکلا. بہانے اب نہیں چلیں گے, یہ بہانے نہیں چلیں گے. ہمیں ڈیلیور کرنا ہے, اور ہمیں ڈیلیور کر کے دکھانا ہے, اور ہم ڈیلیور کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو ہے نا, وہ نیتوں کے بہتر جانتی ہے. میں نواز شریف صاحب جو ہیں, جی نہیں بہانے چلیں گے. میں نواز شریف صاحب کی ذات کو بڑے بہتر طریقے سے جانتا ہوں. ان کی چھتری کے بغیر, ان کی ایڈوائس کے بغیر میاں شہباز شریف صاحب ہلتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کسی ایک پہ الزام لگانا, یہ جتنے ڈیسیجن پہلے ہوئے اور جو ڈیسیجن آج ہو رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت سے اور فائنل ہوتا ہے. وہی پارٹی لیڈر ہیں. اگر مریم بی بی سی ایم پنجاب بن رہی ہیں تو وہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں تو وہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے. اور پھر اب ہمارے پاس ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے. ہم نے اس قوم کے سامنے اس کو ہم نے بھنور سے نکالنا ہے پاکستان کو, اور دنیا میں اس مقام پہ کھڑا کرنا ہے جو اس کا رائٹ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, سی پیک کو زندہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں. سی پیک کو زندہ کریں, 12 انڈسٹریل زون جو بننے تھے نا وہ بنائیں. صرف گوادر سے چائنا کا راستہ لینا جو ہے نا, وہ سی پیک کا نام نہیں تھا. سی پیک کا نام ہے 12 انڈسٹریل زون بنائیں. آپ دیکھیں آپ کو روزگار کتنا ملتا ہے, کتنی انڈسٹری چلتی ہے. آپ سپورٹس ہے, سپورٹس کے اندر 8-10 انڈسٹریز انوالو ہیں. آپ ریل اسٹیٹ ہیں, آپ دیکھیں نا, کیوں اگر آپ نے نہیں آپ ایگریکلچر کو سنبھال سکے تو جو بن گئی ہیں یا جو بن رہی ہیں کو پالیسی بنائیں, تاکہ اس سے بھی تو دیکھیں نا کتنی انڈسٹریز ریلیٹڈ, پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے. سیاسی آپ کو انڈسٹریز کو ریسٹور کرنا پڑے گا. کیا واقعی اسحاق ڈار صاحب دوبارہ فائنانس کی منسٹری لے رہے ہوں گے؟ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے, لیکن میری خواہش ضرور ہے. خواہش ضرور ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. تو اب حکومت بنانے کا جو مرحلہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. کہیں اوتھ ٹیکنگ ہے, کہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس کو کون سی وزارت ملے گی. مختلف نام سامنے آ رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم کے
اوتھ کے بعد یہ چیز بھی فائنل ہو جائے گی 1 یا 2 دن میں. حنیف عباسی صاحب کی آپ نے پہلے گفتگو سنی جب ان سے پوچھا گیا کہ حکومت کے لیے چیلنجز کیا ہیں یا ان کی حکومت کس طریقے سے چل سکتی ہے اگر وہی ٹیم رہی, خاص طور سے اکنامک ٹیم اگر وہی رہی جو 16 مہینے تھی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کیبنٹ کا حصہ تھی, لیکن وہ معیشت خراب ہونے کی ذمہ داری نون لیگ پہ ڈالتی رہی کیونکہ انہوں نے کہا کہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں. لیکن اگر اسی طریقے سے معاملات چلے اور نہ سنبھل سکے اور خاص طور پہ معیشت نہ سنبھل سکی تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, اس پر بہت بات آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے. ابھی پھر ہم نے انہیں کو دوبارہ دعوت دیا پروگرام میں, ان سے اسی پر بات کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سینئر سیاستدان میں کہتی ہوں تو آپ یو اسمائل بیکاز اب پتہ نہیں سینئر ہے یا نہیں ہے. دیکھیں نہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ آپ باتیں ایسی کرنے لگ گئے ہیں جو بہت سینئر سیاستدان بھی نہیں کر رہے ہوتے. نظریاتی وہ ایک ٹرم ان کے لیے یوز ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں شتر بے مہار بھی ہوتی ہے. مجھے بتائیے کہ اب یہ حکومت بن رہی ہے, فرق اتنا ہے پیپلز پارٹی کے پاس کیبنٹ نہیں ہے, یہ چل جائے گی؟ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے لیے چلے گی یا نہیں, ان کے لیے تجربہ کیسے ہوگا یہ سوال ہے. پی ڈی ایم 2 اس کو لوگ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم 1 کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ تو لوگوں کے لیے کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا. اور اس وقت اگر ہم ڈیٹا دیکھیں, اعداد و شمار دیکھیں تو 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں. 30 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں. بالکل دھڑا دھڑ پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو کیا یہ حکومت ان 9 کروڑ لوگوں میں سے ایک سگنیفیکنٹ چنک اس کو سطح غربت سے باہر نکال لے گی؟ کیا خوشحالی ہوگی اور لوگوں کو اس ملک میں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا؟ کیا لوگ یہ ملک چھوڑنا بند کر دیں گے؟ تو یہ چیلنجز ہیں اصل. اور ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے میرے خیال سے جو سب سے پہلی چیز جو کسی بھی حکومت کو چاہیے ہوگی وہ تو کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, جس پہ سوال جس کے اوپر بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد مینڈیٹ کا نہ ہونا, مائنورٹی گورنمنٹ کا ہونا. مینڈیٹ واضح طور پہ اکثریتی جماعت تحریک انصاف کے حامی لوگوں کی ہے, یا سنی اتحاد کونسل اب آپ کہہ لیں. تو اب جب مینڈیٹ نہ ہو کسی حکومت کے پاس اور پھر وہ غیر مقبول فیصلے کرنے کی جانب بھی چل پڑے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو فیسلٹی ہے وہ $3 ارب کی, وہ مارچ میں ایکسپائر ہو رہی ہے. ایک نیا پروگرام آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے تقریباً $6 ارب کا. بیک بریکنگ کنڈیشنز ہوں گی. آج بھی لوگ اس ملک میں اپنا گزارا نہیں کر پا رہے. جو لوگوں کو گیس کے بلز آئے ہیں وہ لوگ اس وقت چیخے مار رہے ہیں. کسان 5,500 کی بوری ہو گئی ہے یوریا کی. انڈسٹریلسٹ وہ گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کا مال مہنگا ہو گیا ہے, نہیں بکے گا. تو لوگ, عام آدمی بھی مشکلات کا شکار ہے, صنعتکار طبقہ بھی, کسان بھی. جو موڈیز اور فنچ کی ریٹنگز آئی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے آئی ایم ایف کا ان کے ساتھ معاملات طے کرنا. تو وہ بیک غیر مقبول فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. مینڈیٹ بھی نہیں ہوگا, کریڈیبلٹی بھی نہیں ہوگی. تو میں معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے, لیکن وہ حکومت پہلے دن سے غیر مقبول تو شاید چھوٹا لفظ ہے, لیکن قابل نفرت ہوئے گی لوگوں کے. اچھا جی ہاں. اچھا یہ ایک مجھے بتائیں, وہ جو بھی شہباز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کر کے جب اعلان کیا تھا کہ صدر یہ ہوں گے, وزیر اعظم ہی ہوں گے, اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی تو کی تھی نا کہ اگر واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس یا آزاد امیدواروں کے پاس یا سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کے پاس وہ نمبر ہے تو بنا لیں. لیکن وہاں پہ ان کا مسئلہ کیا آیا, وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ نہ نون لیگ سے بات کرنا چاہتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیسے بنا سکتے تھے وہ حکومت؟ اب ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہماری سیٹس جو تھیں وہ کہیں زیادہ تھیں. وہ تو چلیں ٹریبیونل کا فیصلہ آئے گا تو آئے گا. اور ہماری کاٹ پھیٹ کر کے, ٹرمنگ کر کے 3 سیٹوں کا اسلام آباد کا تو میں خود وٹنس ہوں کہ فارم 45 کچھ اور کہہ رہے ہیں. اسی طرح لاہور کی سیٹیں, کراچی کی سیٹیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو وہ مطلوبہ تعداد تھی حکومت بنانے کے لیے, لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا, لیکن کاٹ پھیٹ کر کے, ٹرمنگ کر کے تو وہ ہمارا نمبر 92 کے اوپر لے آئے ہیں. ابھی بھی زیادہ تو ہے, لیکن اب حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو وہ نہیں ہے. انٹل اینڈ انلیس وہ کسی کے ساتھ اتحاد کریں, انلیس کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد کریں. اور میرے خیال سے جو باقی جماعتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ان کا اتحاد ہو نہیں سکتا, باقی جماعتوں سے انہیں اتحاد کرنے نہیں دیا جائے گا. تو اب اپوزیشن میں ہی انہیں بیٹھنا ہے, اور اپوزیشن میں بیٹھ کر اگر اچھی اپوزیشن کریں, ان کا پہلے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا وہ غلط فیصلہ تھا, پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنا غلط فیصلہ تھا. اگر اسمبلی میں بیٹھ کر اچھی اپوزیشن کریں, حکومت کو ٹف ٹائم دیں, غیر مقبول فیصلے جو حکومت کر رہی ہوگی لوگ وہ نہیں مان رہے ہوں گے,
تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے سال. کے پی کے میں علی امین گنڈاپور کی چوائس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نام بھی آیا تھا 9 مئی میں, وہ بھی روپوش رہے اور ایک دم وہ بھی منظر عام پر آ گئے. 9 مئی دیکھیں ہم سارے نے تو کنڈیم کیا اور ہم وائلنس کو کنڈیم کریں گے بھی صحیح, اگر خدا نہ کرے کہ مستقبل میں بھی ہو تو کنڈیم تو کریں گے. لیکن میں کیونکہ ان الیکشنز میں خود کینڈیڈیٹ تھا تو ایک سوال میرے سامنے میں اس کے اوپر کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ وہ 9 مئی کا جو نیریٹو تھا, اگر وہ اسلام آباد میں اور پنڈی میں ڈی ایچ اے میں وہاں پر نہیں, وہاں کے رہائشیوں نے بائی کیا تو باقی لوگوں سے آپ کیا گلہ کریں گے؟ 2000 ہر پولنگ اسٹیشن سے 2000-2500 ووٹ نکل رہا ہے پی ٹی آئی کا, باقی کسی کا 20 نکل رہا ہے, 25 نکل رہا ہے, 30 نکل رہا ہے. تو وہ آئی تھنک اس کے اوپر تو پوری کلیئرٹی ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, جس طرح امریکہ میں کیپٹل ہل میں جو لوگ انوالو تھے ان کا ٹرائل ہوا, چھٹیاں کینسل کر کے عدالتوں نے پھر ان لوگوں کو سزائیں دلوائیں. لیکن وہ باقی پوری جماعت کو اس کے لیے مورود الزام ٹھہرانا, وہ ہم نے ان الیکشنز میں دیکھ لیا کہ لوگوں نے اس چیز کو نہیں بائی کیا, اور لوگوں کی پھر جو رائے ہے اس سے بڑی رائے کسی کی نہیں ہو سکتی. تو سر تسلیم خام بالکل صحیح. ایک پرسیپشن تھا ان الیکشنز کو لے کے, اور خاص طور سے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو پی ایم ایل این کے لیے یا پی ڈی ایم کے لیے پچھلے 16 مہینے جو انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد عوام جو ہے وہ ریونج لینا چاہتے ہیں, خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا ریونج لینا چاہتے ہیں, بڑا غم و غصہ ہے لوگوں کے اندر, وہ نکلیں گے. 2013 غالباً if I'm not wrong 54%, اس کے بعد 2018 میں 51% ٹرن آؤٹ, اور اب 48% ٹرن آؤٹ. تو یہ کیوں ہوا؟ اگر واقعی اتنا غم و غصہ تھا تو عوام نکلے کیوں نہیں اس طریقے سے, ٹرن آؤٹ کم کیوں ہوا؟ میرے خیال سے میرا جو انالیسس ہے, پی ٹی آئی کے لوگ نکل آئے, باقی نہیں نکلے, باقیوں کو لگا ہم جیت تو جائیں گے, گل ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہم تو جیتے ہوئے ہیں. اور پھر یہ جو موبائل نیٹ ورکس انہوں نے ٹرن آف کیے پورے ملک میں, بند کیے, تو اس کا سارا ایفیکٹ جو ہے وہ میرے خیال سے باقی جماعتوں پہ نکلا ہے. اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا وہ موٹیویٹڈ تھا, وہ ایک اسپرٹڈ ووٹر تھا, اس نے نکلنا تھا باہر ووٹ دینے کے لیے, اس کے لیے ریزنز تھے, وہ باہر نکلا ووٹ ڈالنے کے لیے. باقیوں کی ٹرانسپورٹیں ختم ہو گئی, پولنگ ایجنٹ سے رابطہ ختم ہو گیا, بس وہ ہائیز کے ڈرائیور سے رابطہ ختم ہوا, جنہوں نے ووٹر لے کے آنے تھے وہ لے کے نہیں آ سکے. تو میرے خیال سے اس کا زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ان انٹینڈڈلی وہ باقی جماعتوں پر ہو گیا, اور یہ فائدہ دے گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب جماعتیں جو ہیں وہ کمپلیسنٹ ہو جائیں, یا ان کو لگے کہ ہم اب سب کچھ جو ہے وہ کسی کی سپورٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ حکومت جو ہے اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج اکانومی سے ہٹ کے کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ جتنی سوسائٹی کے اندر ڈیوائڈ آ چکی ہے, جو پولرائزیشن ہو چکی ہے, جو یوتھ خاص طور سے متنفر ہو چکی ہے, اس کو واپس لانا ڈیموکریسی کے عمل میں, اس سسٹم پہ ان کا یقین واپس بحال کرنا بہت بڑا چیلنج اٹ سیلف ہے. دیکھیں نیشنل کوہیژن جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں بہت نیچے جا چکی ہے. ہمارے سامنے یہ ایک پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ایک مینڈیٹ ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم تھوڑی کم توجہ دے رہے ہیں, پورا پاکستان کم توجہ دے رہا ہے جو بلوچستان میں اس وقت ہو رہا ہے. الیکشنوں کے بعد سے ابھی تک وہاں پر شاہراہیں بند ہیں, جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں. وہاں پہ 4 نیشنلسٹ پارٹیز کا, مالک صاحب کا, مینگل صاحب کا, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا, محمود خان اچکزئی صاحب کا, ان کا ایک الائنس بن چکا ہے. جی ڈی اے سندھ میں بڑے بڑے جلسے کرنا شروع ہو گئی ہے. تو اس پورے ملک کو اکٹھا جوڑنا جو ہے اس وقت وہ سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اکٹھا جوڑنے کے لیے آپ کو پھر اپنی کچھ غلطیاں بھی تسلیم کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, ہم معیشت کو ٹھیک کریں, وہ کرنے کے قابل ہو جائیں, فسکل سپیس ہمارے پاس کم ہے, آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ماننی پڑے گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا ایک کانفیڈنس اور ہوپ کریٹ کرنی پڑے گی معاشرے میں کہ جی پاکستان ول ورک. اور وہ ہوپ اور وہ کانفیڈنس وہ میں کم از کم جو ایگزسٹنگ لاٹ ہے لیڈرشپ کی جو حکومت میں آ رہی ہے, میں ان کو انسٹل کرتا ہوا نہیں دیکھ پا. نواز شریف صاحب نے چلے وکٹری اسپیچ تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ بہت واقعی دی, لیکن انہوں نے اس اسپیچ کے اندر ایک ہیلنگ ٹچ کی بات کی انہی لوگوں کے لیے کی جو اس وقت نظام سے, سسٹم سے متنفر ہیں. وہ کیا ہیلنگ ٹچ کیا ہے؟ دیکھیں ہیلنگ ٹچ تو یہ ہے نا کہ اس ملک کے اندر جو ایک اپریشن ہے وہ ختم ہو, لوگوں کو اپنے رائے کی اظہار کی آزادی ہو. آج 4-5 دن ہو گئے ہیں ٹویٹر بند ہے. کیوں بند ہے؟ اور اگر کوئی آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے تو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے, میڈیا کے اوپر جو ان اسپوکن سینسرشپ ہوتی ہے, یا اس کے علاوہ جو پیریفریز جن کو ہم کہتے ہیں, میں اس لفظ سے ایگری نہیں کرتا, لیکن
ٹرائبل ایریاز، فارمر ٹرائبل ایریاز، بلوچستان، وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے، مسنگ پرسنز اور یہ سارے ایشوز. آخر ہمارا اپنا ملک ہے، ہم نے یہ چیزیں ایڈریس تو کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہوگی کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوں گے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ چند درجن ہیں. یہ ٹروتھ لائز سم ویئر ان دا مڈل. تو اب وہ ہیلنگ ٹچ جو ہے وہ صرف آپ کو لوگوں کو جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن چاہیے ہوگی، اور نیشنل ریکنسیلیشن وہی حکومت کر سکتی ہے، وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہو. انفارچونیٹلی مینڈیٹ نہیں ہے. کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کی تو شاید اتنی سیٹیں تھیں اور 45 فارمز کے مطابق تو اتنی آ رہی تھیں اور 47 سے آپ کو زبردستی جتایا گیا، ہمارے حق پہ ڈاکہ مار کے جتایا گیا، تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ایک اور چیز بتائیے گا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے اسیسمنٹ کیا ہے، انالیسس کیا ہے کہ کیوں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کیبنٹ میں شامل نہ ہوں، پنجاب میں بھی نہیں، یہاں وفاق میں بھی نہیں، کہ کل کو اگر یہ نون لیگ نہیں کام کر سکتی تو ہم کہیں گے کہ جی ان کے پاس وزارتیں تھیں، ہم نے تو کچھ کیا نہیں، یا کہیں نہ کہیں جو آئینی عہدے لینے کے بعد، کیونکہ عوام کو آپ آئینی عہدوں سے تو ڈیلیور کر نہیں سکتے، تو پیپلز پارٹی نے اگر واقعی اپنی ساکھ بحال رکھنی ہے یا آگے جا کے مزید نشستیں نکالنی ہیں تو وہ چاہیں گے نہیں کہ ایسی وزارتیں ہوں جو عوام کا فائدہ ہو جائے جن میں. خیال تو ان کا یہی ہے کہ بوجھ ہم پہ نہ پڑے، ہمیں کوئی قیمت نہ ادا کرنی پڑے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے اس حکومت میں شامل ہونے کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور وہ اسی لیے آئینی عہدوں تک اپنے آپ کو محدود رکھ رہے ہیں. لیکن اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس کابینہ میں کوئی پوزیشنز نہیں تھیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ واقعی عوام یہ چیز بائک کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ وزارتیں نہیں ہیں یا موقع تھا ڈیلیور کرنے کا کہیں نہ کہیں. میرے خیال سے عوام یہ بالکل بائی نہیں کریں گے. دیکھیں عوام کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ 250 کے قریب حلقے تھے، بیٹ کا نشان لیا جا چکا تھا، اس کے باوجود ہر حلقے کے اندر مختلف نشانات، ہماری دیہاتی عوام کو وہ نشانات سمجھانا، ان تک پہنچانا، اور وہ پہنچے اور ہزاروں کے حساب سے ہم نے دیکھا اکثریتی جماعت وہ پھر بھی ابھر کر آ گئے. آج کل کے دور میں آپ لوگوں سے چیزیں چھپا نہیں سکتے. لوگ آپ کو سمجھیں گے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں. آپ بھلے آئینی عہدوں کے اوپر بیٹھیں، جب صدر مملکت کا آپ حلف لیں گے تو وہ ایک ہی گنا جائے گا. جب چیئرمین سینٹ آپ کے پاس ہوگا، گورنرز آپ کے پاس ہوں گے، تو لوگ یہ تفریق نہیں کریں گے کہ جناب آپ اس حکومت میں شامل نہیں تھے. تو یہ میرے خیال سے غلط اسیسمنٹ ہے. اور دونوں جماعتوں کو، پی ایم ایل این کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی، اور دیگر جماعتیں جو ان کے ساتھ شامل ہوں گی، سب کو ایک پولیٹیکل کیپٹل جو ہے ان کا برن ہوگا اور ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی. ایک آخری سوال، کیونکہ آن ریکارڈ یہ چیز آ چکی ہے، پہلے سیگمنٹ میں حنیف عباسی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کوئی عوام میں جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں جیتا تو اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھوں گا. تو میں نے کہا میرے اگلے مہمان جو آ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا یہ میرے پروگرام میں کہا ہے کہ عوام میں جا کے بولتا ہوں میں جیت گیا. وہ باہر جاتے جاتے بھی مجھے لیکچر دے کے گئے کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ وہ ہار گئے. دیکھیں ہمارا کام ہے بطور سیاستدان اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھنا، اور یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ کس کو پذیرائی دیتے ہیں. میں نے کھلے دل سے اپنی شکست بھی تسلیم کی، مسلم لیگ نون کے ہاتھوں نہیں کی. ٹھیک ہے، جو اصل میں جیتے ہیں تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے، ان سے میں ہارا ہوں الیکشن، تسلیم کرتا ہوں. اور جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے تو میں دیکھیں، میں سینیٹر بھی رہ چکا ہوں، میں وزیر بھی رہ چکا ہوں، اور واپس گھوم پھر کے اگر انہی عہدوں کے لیے سیاست کرنی ہے تو اس میں مجھے کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. ایٹ لیسٹ ایک بندہ ٹروتھ جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہے کہ وہ کوشش کرتا رہوں. باقی اٹس ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ. بالکل صحیح ہے. تو یا کیا کہتے ہیں، زندگی باقی اگر رہی تو بس ٹھیک ہے، چلتے رہیں گے اپنی. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. رفح میں اس وقت قتل عام اور جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی کوشش ہے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک رفح کی 15 لاکھ آبادی کو غزہ سے باہر مصر میں نہ دھکیل دیا جائے. فلسطینی آبادی کو غزہ سے باہر دھکیلنے کی صورت میں اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل پلان کی طرف ایک قدم اور بڑھ جائے گا. اسرائیلی جنگی جرائم کو دیکھتے ہوئے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قتل عام کا مقصد حماس کا خاتمہ نہیں بلکہ فلسطین کی نہتی عوام کو نشانہ بنانا ہے. اسی طرح یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا واحد مقصد اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو غزہ میں کارروائی کا بہانہ فراہم کرنا تھا.
حماس کے حملوں نے اسرائیل کو بچوں، عورتوں اور نہتے عوام کو مارنے کا لائسنس فراہم کیا۔ اسرائیل نے آج امریکی اسلحے کی بدولت غزہ میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جہاں رہائش ہی ممکن نہیں رہی۔ گزشتہ 4 ماہ سے فلسطینی عوام کو شمالی غزہ سے دھکیل کر اب رفح تک محدود کیا جا چکا ہے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ایک انڈسٹریل سکیل پر قتل عام کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اسرائیلی وار کیبنٹ کے رکن بینی گینٹس نے آج سے 3 دن قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دنیا اور حماس کی قیادت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر رمضان کے آغاز یعنی 10 مارچ تک اسرائیلی ہاسٹیجز کو نہ چھوڑا گیا تو رفح میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز اپنے آپریشن کا آغاز کر دیں گی۔ اسرائیلی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنی کارروائی کو امریکہ اور مصر کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ جاری رکھیں گے جس میں سویلین آبادی کا کم سے کم نقصان ہو۔ اسرائیلی وزیر کے بیان کا اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے تو ہم واضح انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت مکمل طور پر زائنسٹس کے کنٹرول میں ہے۔ فلسطینی آبادی کے غزہ سے مکمل اخراج سے پہلے اسرائیل کسی صورت پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کے کسی عہدیدار کی طرف سے حملے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ اسرائیلی وزیر بینی گینٹس کا یہ کہنا کہ ہم کم سے کم جانی نقصان کی کوشش کریں گے بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہے گا، دنیا میں کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے۔ رفح پر زمینی کارروائی سے دنیا اب ایک خوف میں مبتلا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک وسیع پیمانے پر قتل عام کی راہ کھل جائے گی۔ رمضان کے آغاز پر رفح پر اسرائیلی کارروائی مسلم ورلڈ کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں ہوگی، جس سے مشرق وسطیٰ میں صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک کے حکمران اسرائیل کو انتباہ جاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا رفح کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ زمینی حملے کی صورت میں مشرق وسطیٰ میں صورتحال بگڑ سکتی ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوگی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ رفح پر حملہ کرنے کی صورت میں انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ مصر کا کہنا ہے کہ رفح پر اسرائیلی کارروائی فلسطینیوں کو مصر میں دھکیلنے کے مترادف ہوگی، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں رفح پر زمینی کارروائی کی صورت میں عرب ممالک میں عرب سپرنگ جیسی تحریک کا بھی آغاز ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک بالخصوص قطر، سعودی عرب اور مصر کی کوشش ہے کہ سیز فائر کا کوئی راستہ نکالا جا سکے، مگر آج بھی سیز فائر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ ہے۔ گزشتہ منگل کے روز امریکہ نے تیسری بار اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں الجزائر کی پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں سیز فائر کے مطالبے کو رد کر دیا۔ سلامتی کونسل کے 15 ارکان میں سے 13 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ کیا، جبکہ برطانیہ غیر حاضر رہا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں غزہ کے اندر عارضی سیز فائر پر اپنی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ الجزائر کی قرارداد جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کو خطرے میں ڈال دے گی۔ امریکہ نے اپنی قرارداد میں اسرائیل کو رفح پر حملہ کرنے سے خبردار کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ فوری جنگ بندی کا صحیح وقت نہیں ہے کیونکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ آج کے ایڈیٹوریل کو اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا جس سے اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ امریکہ کے لیے اسرائیلی مفادات سب سے اہم ہیں اور عرب ممالک کی کوئی اہمیت نہیں۔ حماس رفح پر جنگ کو صرف اور صرف اسرائیلی ہاسٹیجز کو چھوڑنے کی صورت میں التوا میں ڈال سکتا ہے، مگر ایسا ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیل نہ حماس کا خاتمہ چاہتا ہے، نہ اسرائیل ہاسٹیجز کی آزادی چاہتا ہے۔ یہودی ریاست اپنے گریٹر اسرائیل پلان کی طرف بڑھ رہی ہے اور مسلم دنیا رمضان میں فلسطینی عوام پر مزید مظالم ہوتے ہوئے دیکھے گی اور ہم بے بس بنے بیٹھے رہیں گے۔ یا اللہ فلسطینی عوام پر رحم فرما اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں سے صہیونیت کے خوف کو دور کر۔ آمین۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔